अस्सलाम वालेकुम। गंजा भिखारी सिलसिले का 14वां हिस्सा। इमरान सीरीज। इमरान कुछ करो, सुलेमान मर रहा है, फयाज ने बेसाख्तगी से कहा, और इमरान जो बुत की मानिंद बैठा था चौंक उठा। उसका ज़हन जो सुलेमान की मौत के तसव्वुर से वक्ती तौर पर मफलूज हो गया था जाग उठा। इमरान उठकर तीर की तरह अंदर कमरे की तरफ भागा। कमरे में पड़ी नकाबपोशों की लाशों से वो उलझते उलझते बचा। अब वो अपने मखसूस कमरे में था। उसने एक अलमारी खोली और उसमें से इमरजेंसी एड बैग निकाल कर हवा की तरह उड़ता हुआ वापस सुलेमान की तरफ आया। सुलेमान मर तो नहीं गया? इमरान ने सख्त लहजे से फयाज से पूछा, जो सुलेमान की नब्ज थामे बैठा था। नहीं, फयाज ने मुख्तसर सा जवाब दिया। तुम ये बैग पकड़ो, मैं इसे उठाकर ले जाता हूँ। इमरान ने बैग फयाज को पकड़ाया और खून में लथपथ सुलेमान को उठाकर तेजी से अंदर ले गया और उसे एक मसहरी पर लिटा दिया। और फिर उसने फयाज से बैग लेकर खोला और उसमें से एक ग्लूकोज की बोतल निकाली और फिर उसे एक हुक से लटकाकर उसने सुलेमान के बाजू की एक रग में सुई उतार दी। और फिर जब उसने ग्लूकोज कंट्रोलर खोला तो ग्लूकोज कतरा कतरा मरते हुए सुलेमान के जिस्म में जाने लगा। इमरान ने बैग से एक सुई निकालकर एक इंजेक्शन तैयार किया और फिर सुलेमान के दूसरे बाजू में लगा दिया। इंजेक्शन लगाने के बाद उसने एक बार फिर सुलेमान की नब्ज़ देखी तो उसे नब्ज़ में मामूली सी तेज़ी का एहसास हुआ, तो उसे कदरे इत्मीनान हुआ कि ग्लूकोज शायद काम कर जाए। फयाज एक तरफ बैठा खामोशी से इमरान और सुलेमान की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि इमरान वाकई हरफन मौला है। इसने जिस फुर्ती से सुलेमान को ग्लूकोज लगाया और फिर इंजेक्शन लगाने में जो महारत दिखाई, उसे कोई भी शख्स देखकर यकीन कर लेता कि इमरान एक माहिर डॉक्टर है। फयाज, तुम ज़रा सुलेमान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ, इमरान ने फयाज की तरफ देखकर कहा। फयाज ने इस बात में सर हिला दिया। दूसरे लम्हे इमरान मुख्तलिफ कमरों से होता हुआ मखसूस टेलीफोन वाले कमरे में आ पहुँचा और फिर टेलीफोन पर ब्लैक ज़ीरो के नंबर डायल करने लगा। चंद ही लम्हों बाद राब्ता कायम हो गया। ब्लैक ज़ीरो, मैं इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने राब्ता कायम होते ही कहा। फरमाइए, ब्लैक ज़ीरो की मुअद्दबाना आवाज़ आई। ब्लैक ज़ीरो, फ़ौरन डॉक्टर दुरानी को मेरे फ्लैट में भेजो। चंद नकाबपोशों ने हम पर हमला किया था और सुलेमान गोली लगने से इस वक्त मौत के दहाने पर है। तुम जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर दुरानी को यहाँ भेज दो। वो अपना मखसूस बैग भी साथ लेता आए। और हाँ, यहाँ फयाज भी मौजूद है, इसलिए उसे समझा देना कि कोई गलत बात उसके मुंह से ना निकल जाए, इमरान ने ब्लैक ज़ीरो को हुक्म देते हुए कहा। मैं अभी भेजता हूँ, सेक्शन। ब्लैक ज़ीरो का फिक्रा नामुकम्मल रहा, बाकी बातें बाद में, तुम जल्दी से डॉक्टर दुरानी को भेजो, इमरान ने ब्लैक ज़ीरो का फिक्रा काट कर कहा और फिर रिसीवर रख दिया। इमरान ने दरवाज़ा खोला और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ वापस सुलेमान के कमरे में आ पहुंचा। ग्लूकोज के कतरे कंट्रोलर के साथ लगी हुई नलकी में मतवातर गिर रहे थे, जिसे देखकर इमरान को इत्मीनान हो गया कि सुलेमान अभी ज़िंदा है, क्योंकि नब्ज़ की हरकत से ही कतरा गिरता है। अगर नब्ज़ रुक जाए तो यानी मौत वाक़ हो जाए तो ग्लूकोज के कतरे गिरने बंद हो जाते हैं। फयाज खामोशी से सुलेमान के पास बैठा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। शायद ये हालात की बिना पर था। ये वही फयाज था जो थोड़ी देर पहले सुलेमान की ओट पटांग बातों से झुंझलाकर उसे थप्पड़ मारने लगा था। अब परेशानी के आलम में बैठा सुलेमान को हमदर्दी से देख रहा था। कहाँ गए थे? इमरान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, फयाज ने उससे सवाल किया। डॉक्टर को टेलीफोन करने गया था, इमरान ने जवाब दिया। न जाने उसके लहजे में कितनी शदीद संजीदगी उभरी हुई थी कि फयाज को दूसरा सवाल करने की जुर्रत ही ना हुई। इमरान ने सुलेमान की नब्ज़ देखी और फिर उसे रूबतरक्की देखकर मज़ीद इत्मीनान हो गया। लेकिन अभी तक सुलेमान खतरे से बाहर नहीं था। उसकी नब्ज़ किसी भी वक्त डूब सकती थी। इमरान बड़ी बेचैनी से डॉक्टर का इंतज़ार कर रहा था। उसे एक एक लम्हा सदियों पर भारी मालूम हो रहा था।
اور پھر ڈاکٹر درانی ایک بڑا سا بیگ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اس نے ایک نظر سلیمان کو دیکھا اور پھر بغیر کسی سے کچھ کہے اس نے اس کی نبض اور سینے کی حرکت چیک کی۔ مریض شدید خطرے میں ہے، اسے فوری طور پر خون کی ضرورت ہے، کیونکہ خون کی کمی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے جو مریض کو کسی وقت بھی موت کے منہ میں دھکیل سکتی ہے۔ ویسے آپ نے بروقت گلوکوز لگا دیا ہے، ورنہ مریض کا اب تک بچنا شاید ناممکن ہوتا، ڈاکٹر نے سلیمان کو چیک کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس کا کیا انتظام ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سلیمان اس حالت میں نہیں ہے کہ اسے ہسپتال لے جایا جائے، عمران نے بے چینی سے کہا۔ پہلے میں اس کے خون کا گروپ ٹیسٹ کر لوں، ڈاکٹر نے کہا، اور پھر اس نے سلیمان کی انگلی میں سوئی چبو کر خون کا ایک قطرہ بڑی مشکل سے نکالا، اور ڈاکٹر نے اسے شیشے کی پلیٹ پر ڈالا اور پھر بیگ سے مائکروسکوپ نکال کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ اس نے اس میں چند دیگر محلول بھی ملا کر چیک کیا اور پھر وہ فیصلہ پر پہنچ گیا۔ اس کے خون کا گروپ O1 ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ میرے خون کا گروپ B2 ہے، عمران نے جواب دیا۔ میرا خون ٹیسٹ کریں، شاید 1 نکل آئے، فیاض نے پیشکش کی، اور عمران تحسین آمیز نظروں سے فیاض کو دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر نے فیاض کا خون ٹیسٹ کیا۔ اب اسے اتفاق سمجھیے یا سلیمان کی خوش قسمتی کہ فیاض کے خون کا گروپ بھی O1 ہی تھا۔ ڈاکٹر نے جب فیاض کے خون کا گروپ بتلایا تو فیاض کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی دل کی گہرائیوں سے خوشی اور مسرت کے طوفان اتر رہے ہوں۔ اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا کہ اس کا خون سلیمان کی زندگی بچا لے گا۔ فیاض کے چہرے پر مسرت دیکھ کر عمران دل ہی دل میں فیاض کے اعلیٰ کردار اور انسانیت کا قائل ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، جلدی سے میرا خون نکال کر سلیمان کو دیجیے، جلدی کیجیے، کہیں دیر نہ ہو جائے، فیاض نے تیز لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر نے اسے صوفے پر لیٹ جانے کے لیے کہا، اور پھر چند لمحے بعد فیاض کے جیتے جاگتے سرخ خون سے بوتل بھر گئی۔ فیاض کا چہرہ نکہت سے زرد پڑ گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں سے نکلنے والی مسرت کی چمک اس کے چہرے کو گلنار کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بوتل کے ساتھ نلکی فٹ کی اور پھر اسے دیوار کے ہک میں لگا کر سلیمان کے دوسرے بازو میں نلکی کے سرے پر لگی ہوئی سوئی انجیکٹ کر دی۔ اب فیاض کا خون قطرہ قطرہ سلیمان کے تقریباً مردہ جسم میں جانے لگا۔ ڈاکٹر سلیمان کے سینے پر ہاتھ رکھے اس پر جھکا ہوا تھا۔ فیاض جو اب صوفے سے اٹھ بیٹھا تھا، امید افزا نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عمران کی نظریں ڈاکٹر پر لگی ہوئی تھیں، اس کے چہرے پر امید، وہم کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ خون کی آدھی بوتل جب ختم ہو گئی تو ڈاکٹر نے اطمینان کی طویل سانس لیتے ہوئے عمران کی طرف دیکھا، اور عمران کے ساتھ ساتھ فیاض کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ مبارک ہو عمران صاحب، مریض اب خطرے سے باہر ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کی آواز میں مسرت کی لرزش تھی۔ فیاض صاحب، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، آپ کے اصرار نے ایک انسان کی جان بچا لی۔ ڈاکٹر اب فیاض سے مخاطب تھا۔ عمران بے اختیار ہو کر آگے بڑھا اور پھر فیاض سے چمٹ گیا۔ فیاض، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا، عمران کے دل کی گہرائیوں سے آواز نکلی۔ اس میں احسان کی کون سی بات ہے؟ مجھے خوشی ہے کہ میرے خون سے سلیمان کی زندگی بچ گئی ہے، یہ میرا فرض تھا جو میں نے پورا کر دیا۔ فیاض کا لہجہ گلگیر ہو گیا۔ عمران اور فیاض دونوں علیحدہ ہو گئے۔ حقیقت ہے فیاض، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بعد تمہاری وجہ سے سلیمان کی زندگی بچ گئی ہے، عمران نے بے ساختہ کہا۔ اب مجھے شرمندہ نہ کرو، فیاض نے جواب دیا۔ اسی اثناء میں ڈاکٹر نے گلوکوز کی پہلی بوتل خالی ہونے پر ہٹا کر دوسری بوتل لگا دی۔ اب عمران اور فیاض ایک طرف اطمینان سے بیٹھ گئے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر درانی نے گلوکوز اور خون کی خالی بوتلیں ایک طرف ہٹا دیں۔ اب جلد ہی سلیمان کو ہوش آ جائے گا، لیکن اس کا فوری آپریشن کرنا پڑے گا تاکہ اس کے جسم کے اندر موجود گولی کو باہر نکالا جا سکے۔ اب سلیمان اس قابل ہے کہ اسے ہسپتال لے جایا جائے، چنانچہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے ہسپتال لے جاؤں، ڈاکٹر نے اجازت طلب نگاہوں سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ضرور ضرور، بھلا اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، چلیے میں سلیمان کو اٹھا کر نیچے آپ کی کار میں لٹا آتا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر بے ہوش سلیمان کو اٹھایا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے موجود ڈاکٹر کی کار کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا، اور پھر ڈاکٹر کی کار سٹارٹ ہو کر تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ عمران اور فیاض سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اوپر آ گئے۔ یقین کرو عمران، آج زندگی میں پہلی بار احساس ہوا ہے کہ سچی مسرت کسے کہتے ہیں، فیاض نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب ذرا ان نقاب پوشوں کا دیدار تو کر لیں کہ یہ حضرات کون ہیں،
عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اوہ واقعی میں تو انہیں بالکل بھول ہی گیا تھا، فیاض نے چونکتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں اس ڈرائنگ روم میں آئے جہاں نقاب پوشوں کے مردہ جسم پڑے ہوئے تھے۔ عمران نے باری باری نقاب اتارے، لیکن ان کے چہرے نامانوس ہی تھے، گویا نقاب پوش مقامی ہی تھے، لیکن اس سے پہلے ان کے چہرے کم از کم عمران کی نظر سے نہیں گزرے تھے۔ اب کیا کرنا ہے عمران؟ فیاض نے پوچھا۔ کچھ نہیں، پلاؤ کھائیں گے، احباب فاتح ہوگی۔ سلیمان کی طرف سے اطمینان ہونے کے بعد عمران کی شوخی بھی لوٹ آئی۔ یعنی کیا مطلب؟ فیاض سمجھ نہ سکا۔ یعنی ٹائیں ٹائیں فش کرنا کیا ہے؟ بلواؤ اپنے محکمے کو، ان کی لاشیں اٹھوا کر مردہ خانے ڈلوا دو، عمران نے تفصیل سے سمجھایا۔ بس؟ فیاض نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ بس؟ فیاض نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ تو اور کیا؟ ان کا اچار ڈال کر اپنی بیگم کو بطور تحفہ پیش کرو گے؟ عمران نے کہا۔ ناظرین یہاں پر 2 پیج مسنگ ہیں۔ عمران صاحب اب تو مجھے تفصیل بتلائیے کہ یہ کیا چکر ہے؟ طاہر کی آواز میں تجسس تھا۔ میں تھوڑی دیر میں وہیں آ رہا ہوں، وہیں تفصیل بتلاؤں گا۔ ذرا فیاض صاحب کے محکمے کے آدمی آ کر ان نقاب پوشوں کو اٹھا کر لے جائیں، میرا خیال ہے وہ آنے ہی والے ہوں گے، عمران نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ اب عمران کمرے میں ٹہلنے لگا، اس کا دماغ کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ دن کے 10 بجے تھے، دارالحکومت کے تمام افراد اپنے اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے، شہر میں مکمل سکون تھا، بازار اور گلیاں عوام کے ہجوم سے پر تھیں۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، اتنا زبردست دھماکہ کہ راہ جاتے لوگ گر پڑے، مکانوں اور دکانوں کے دروازے اور کھڑکیوں پر لگے ہوئے شیشے ٹوٹ گئے۔ پھر شہر میں افراتفری مچ گئی، بازاروں میں بھگدڑ مچ گئی، بہت بچے، عورتیں، بوڑھے، مرد ایک دوسرے کے پاؤں تلے کچلے گئے۔ دھماکے کے تقریباً 5 منٹ بعد ایک گونجدار آواز سے تمام دارالحکومت گونج اٹھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ آواز شہر کی ہر دیوار، ہر سڑک، ہر گلی، ہر کھمبے اور ہر درخت سے نکل رہی ہو۔ اور پھر ایک تیز سیٹی کی آواز سے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ ایک لمحے تک یہ سیٹی بجتی رہی، پھر ایک انسانی آواز آئی، ایک کرخت انسانی آواز جسے ہر شخص نے سنا۔ لوگوں، آج سے 3 دن بعد رات کے 12 بجے دارالحکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، اسے کھنڈرات میں تبدیل کر دیا جائے گا، اس شہر میں رہنے والا ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، حتیٰ کہ اس شہر میں اڑنے والی چڑیا کو بھی راکھ میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یاد رکھو کہ 3 دن بعد رات کے 12 بجے اس شہر کو تباہ کر دیا جائے گا اور 12:10 کے بعد اس شہر کو آثار قدیمہ میں شمار کیا جائے گا۔ یہ سب کچھ رک سکتا ہے اگر آپ اس ہمہ گیر تباہی سے بچ سکتے ہیں، ایک شرط پر کہ تمام لوگ پریزیڈنٹ ہاؤس کا گھیرا ڈال لیں، موجودہ حکومت کا تختہ الٹ دیں اور موجودہ صدر کو بازار میں لے جا کر سنگسار کر دیں۔ بس مجھے صرف اتنا کہنا ہے۔ اور پھر وہ آواز بند ہو کر تیز سیٹی کی آواز دوبارہ گونجنے لگی۔ 1 منٹ بعد دوبارہ اسی طرح زوردار دھماکہ ہوا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ لوگ خوف سے پاگل ہو گئے، دفتروں، مکانوں اور دکانوں سے لوگ نکل کر سڑکوں اور بازاروں اور چوراہوں پر اکٹھے ہونے لگے، ان کے چہرے پر خوف اور دہشت سے پیلے پڑ گئے تھے۔ وہ سب پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف بڑھنے لگے۔ صدر مملکت نے فوری طور پر ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا، شہر کو فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ لوگوں کا خوف زدہ لیکن بھپرا ہوا سیلاب رکنے میں نہیں آ رہا تھا کہ صدر مملکت نے فوری خطرے کے تحت یہی اقدام کیا کہ وہ 5 منٹ بعد ریڈیو پر عوام سے خطاب کریں گے۔ صدر مملکت نے یہی ایک طریقہ سوچا کہ ایک تقریر سے لوگوں کے جذبات اور جوش و خروش کو وقتی طور پر سرد کیا جا سکے، اور پھر لوگ صدر کی تقریر سننے کے لیے ریڈیو اور ٹرانزسٹروں کے گرد جمع ہونے لگے۔ پھر صدر مملکت کی تقریر کا وقت ہو گیا اور پھر قومی ترانہ بجنے کے بعد صدر مملکت کی آواز آنے لگی۔ میرے ہم وطنوں، میں جانتا ہوں کہ آپ سب لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے آنے والی آواز سے خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کرنے کا دعویٰ کرنے والا شخص یا اشخاص کبھی بھی آپ کے ہمدرد اور خیرخواہ نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ آپ کے ہمدرد اور خیرخواہ ہیں تو وہ کسی تہہ خانے میں چھپ کر اعلان کرنے کی بجائے عوام کے سامنے آئیں اور آپ لوگوں کو قائل کریں
کہ موجودہ حکومت میں کیا خرابیاں ہیں۔ اس کے بعد قانونی جد و جہد کے بعد اگر وہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں تو مجھے حکومت چھوڑنے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن اس طرح عوام کو ڈرانے اور انہیں خوفزدہ کر کے حکومت سے لڑانا ہمدردوں اور خیرخواہوں کا کام نہیں، بلکہ شر پسندوں، تخریب کاروں اور وطن دشمنوں کا کام ہے، جو چاہتے ہیں کہ ملک میں قتل عام ہو، ہم لوگ ایک دوسرے سے لڑ کر ختم ہو جائیں اور دشمن ہماری لڑائی سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضبط و تحمل، شعور اور دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے پرامن رہیں اور متحد ہو کر حکومت کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ ایسے مجرموں کو گرفتار کر کے انہیں اور ان کے تخریبی مقاصد کو آپ کے سامنے لے آنے میں کامیاب ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں وعدہ کرتا ہوں اگر ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد مجرموں کو گرفتار کر کے عوام کے سامنے پیش کریں۔ آپ اطمینان رکھیں، اس شہر کو دنیا کی کوئی طاقت کھنڈ رات میں تک تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ شیر دل انسانوں کا شہر ہے۔ اسے تباہ کرنے کا عزم رکھنے والے خود تو تباہ ہو سکتے ہیں لیکن یہ شہر نہیں۔ میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے کاموں میں اطمینان دل سے مصروف ہو جائیں اور کوئی طاقت آپ کے شہر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ خدا حافظ۔ صدر مملکت کی تقریر ختم ہو گئی اور ان کی اس مدبرانہ تقریر نے صورتحال ہی بدل دی۔ وہ لوگ جو پہلے بے حد خوفزدہ ہو گئے تھے، ان کے چہرے جوش سے سرخ ہو گئے تھے۔ صدر مملکت کا یہ جملہ کہ یہ شیر دل انسانوں کا شہر ہے، اس سے دنیا کی کوئی طاقت کھنڈ رات میں تبدیل نہیں کر سکتی، لوگوں کے دلوں میں اتر گیا۔ چنانچہ شہر کا نظام دوبارہ بحال ہو گیا، لیکن جگہ جگہ ہونے والی چیمگوئیاں بدستور جاری رہیں کیونکہ انہیں کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ فوج نے شہر کا نظام سنبھال لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تمام ہوائی اڈے، سڑکیں اور ریلوے اسٹیشنوں پر ٹریفک معطل کر دی گئی تاکہ لوگ خوفزدہ ہو کر شہر سے بھاگنے نہ لگ جائیں، کیونکہ ایک بار بھی یہ روٹ چل نکلی تو اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ صدر مملکت نے تقریر کے فوراً بعد ایک ہنگامی میٹنگ طلب کی۔ آدھے گھنٹے بعد پریزیڈنٹ ہاؤس کے ساؤنڈ پروف میٹنگ ہال میں میٹنگ شروع ہو گئی اور اس کانفرنس کے روم کے باہر ملٹری کا سخت ترین پہرا تھا۔ اس میٹنگ میں صدر مملکت، وزیر داخلہ، سیکرٹری وزارت خارجہ، سر سلطان، سر رحمان، ملٹری کے کمانڈر ان چیف، ملٹری انٹیلیجنس کے چیف اور عمران بطور ایکس 2 شامل ہوئے۔ عمران حسب روایت نقاب میں تھا۔ صدر مملکت نے مختصر سی تقریر کی اور پھر مجرموں کی گرفتاری کے لیے کوئی لائن آف ایکشن بنانے پر زور دیا۔ باقی تمام ممبروں نے مجرموں کی گرفتاری کے لیے اپنی اپنی تجاویز پیش کیں، لیکن عمران خاموش رہا۔ آخر صدر مملکت نے ایکس 2 سے مخاطب ہو کر کہا، مسٹر ایکس 2، آپ کیوں خاموش ہیں؟ میں اس لیے خاموش ہوں کہ باقی ممبرز اپنی تجاویز پیش کر لیں تو میں ان سے کوئی نتیجہ نکال کر کوئی راہ عمل بتاؤں۔ عمران نے ایکس 2 کی مخصوص آواز میں کہا۔ پھر اب آپ کچھ بتائیں، صدر مملکت نے دوبارہ کہا۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آواز کے منبع کا کھوج لگانے والے ماہرین نے کیا رپورٹ دی ہے؟ ایکس 2 نے سوال کیا۔ انہوں نے اپنی ناکامی کا اعلان کر دیا ہے، سر سلطان نے جواب دیا۔ وہ کس کے تحت یہ تحقیقات کر رہے تھے؟ ایکس 2 نے دوسرا سوال کرتے ہوئے کہا، میرے تحت، سر رحمان نے جواب دیا۔ ہوں، ایکس 2 نے ہنکارا بھرا۔ پھر چند لمحے میٹنگ ہال میں خاموشی طاری رہی۔ سب کی نظریں ایکس 2 کے نقاب پوش چہرے پر لگی ہوئی تھیں۔ صدر مملکت، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جلد ہی مجرم گرفتار کر لیے جائیں گے، ایکس 2 نے بڑے وقار اور پورے اعتماد لہجے میں کہا، اور صدر مملکت سمیت تمام ممبرز بری طرح چونک پڑے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ تھا۔ آپ کے ذہن میں کوئی لائن آف ایکشن ہے جو آپ اس طرح دعویٰ کر رہے ہیں؟ صدر مملکت نے سوال کیا۔ جی ہاں، لائن آف ایکشن ہے تو میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، ایکس 2 نے جواب دیا۔ وہ لائن آف ایکشن آپ پیش کریں تاکہ ہم سب اس پر غور کر سکیں، صدر مملکت نے رعب سے کہا۔ یہ میرے اصول کے خلاف ہے، آپ مجھ پر اعتماد کریں، ایکس 2 نے اسی لہجے میں جواب دیا۔ لیکن میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ یہ لائن آف ایکشن ممبرز کے سامنے پیش کریں تاکہ اس نازک ترین وقت میں اس طرح اندھا اعتماد نہیں کر سکتا۔ صدر مملکت کا لہجہ ترش ہو گیا۔ آپ مجھے اس بات پر مجبور نہ کریں تو یہ ملک کے حق میں بہتر ہوگا۔ ایکس 2 کا لہجہ بھی ہلکی سی ترشی لیے ہوئے تھا۔ نہیں، آپ کو میرا حکم ماننا پڑے گا۔
صدر مملکت نے شاید جھکنا اپنے وقار کی توہین سمجھی۔ تو پھر میں استعفیٰ پیش کر دیتا ہوں، آپ کسی اور کو اس پوسٹ پر اپائنٹ کر دیں، ایکس 2 نے بڑے اطمینان سے کہا، اور یہ بات تمام ممبروں کے لیے، خاص طور پر سر سلطان کے لیے بم کا دھماکہ ثابت ہوئی۔ نہیں نہیں، اس نازک وقت میں آپ کا استعفیٰ ملک کی تباہی کا باعث بن جائے گا، سر سلطان بول پڑے۔ میں کب چاہتا ہوں کہ میں اس نازک وقت میں استعفیٰ دوں، لیکن میرے اصول ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ اصول ملک کے لیے فائدہ مند ہے، اس لیے میں کسی قیمت پر بھی اپنا اصول نہیں توڑ سکتا۔ ایکس 2 کا لہجہ اعتماد سے بھرپور تھا۔ کیا آپ کو شک ہے کہ اس میٹنگ سے بات باہر نکل جائے گی؟ صدر مملکت ابھی تک اپنی بات پر بضد تھے۔ اس دنیا میں ہر بات ممکن ہے، ایکس 2 نے جواب دیا۔ تو کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ صدر مملکت کا لہجہ بے حد ترش ہو گیا۔ ہم اپنے آپ پر بھی شک کرتے ہیں، آپ تو پھر دوسری شخصیت ہیں، ایکس 2 نے بھی کافی ترش لہجے میں جواب دیا۔ صدر مملکت نے اسے براہ راست اپنی توہین سمجھا۔ وہ ہتھے سے اکھڑ گئے۔ آپ ابھی اور اسی وقت استعفیٰ دیں، صدر مملکت نے غصے کے عالم میں حکم دیا۔ جناب صدر صاحب، میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ دارالحکومت کی اس وقت پوزیشن بہت نازک ہے۔ اس وقت ہمارے اختلافات مجرموں کو فائدہ دیں گے اور یہ ہمارے حق میں بہتر نہ رہے گا۔ سر سلطان سے رہا نہ گیا تو وہ بول پڑے، سلطان صاحب، آپ بار بار ان کی فیور کیوں کر رہے ہیں؟ جن کی نظر میں ملک کا صدر بھی مشکوک ہو، میں انہیں ملک کا خیر خواہ نہیں سمجھ سکتا۔ صدر مملکت نے سر سلطان کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ ایکس 2 نے پی اے سے کاغذ منگوایا اور اپنا استعفیٰ لکھ کر صدر صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ اچھا، اب مجھے اجازت دیں۔ استعفیٰ صدر کے سامنے رکھ کر ایکس 2 اٹھ کھڑا ہوا۔ تمام ممبر حیرت سے یہ کارروائی دیکھ رہے تھے۔ صدر مملکت نے قلم نکالا اور استعفے پر منظوری کا حکم لکھنے لگے، اور ایکس 2 سیٹ سے اٹھ کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ اچانک جاتے جاتے ایکس 2 یکدم پلٹا اور دوسرے لمحے اس نے جیب سے ریوالور نکال کر سر رحمان کی پشت سے لگا دیا۔ ہینڈز اپ مسٹر رحمان، ایکس 2 نے انتہائی سخت لہجے میں حکم دیا۔ سر رحمان بوکھلا کر کھڑے ہو گئے، اور پھر رحمان صاحب ہی نہیں بوکھلائے بلکہ تمام ممبرز بوکھلا گئے۔ صدر مملکت کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ یہ کیا حرکت ہے مسٹر ایکس 2؟ صدر مملکت نے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، ایکس 2 نے اطمینان سے بھرپور لہجے میں کہا، اور پھر سر سلطان سے مخاطب ہو کر کہا، سلطان صاحب، آپ یہاں تشریف لائیے۔ سر سلطان بے اختیار ایکس 2 کے پاس پہنچ گئے۔ یہ ریوالور ان کی کمر سے لگائے رکھیں، اور ذرا بھی غلط حرکت کریں تو گولی مار دیں، میں ذمہ دار ہوں گا، ایکس 2 نے سر سلطان کو ریوالور پکڑاتے ہوئے کہا۔ سر سلطان نے خاموشی سے ریوالور پکڑ لیا، لیکن اس عجیب سچویشن پر ان کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ ایکس 2 نے سر رحمان کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ میں احتجاج کرتا ہوں جناب صدر، یہ میری توہین ہے۔ سر رحمان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ مسٹر ایکس 2، اگر آپ کی اس حرکت کا کوئی جواز نہ نکلا تو میں آپ کو یہیں گرفتار کرا دوں گا۔ صدر مملکت غصے سے چیخ پڑے۔ ایکس 2 نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ خاموشی سے سر رحمان کی تلاشی لیتا رہا، لیکن سر رحمان کے پاس کوئی ایسی چیز نہ نکلی جو قابل گرفت ہو۔ ایکس 2 عجیب شش و پنج میں پھنس گیا۔ اس کے خیال کے مطابق سر رحمان کے پاس ایک ڈکٹنا فون کی موجودگی ناگزیر تھی، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ صدر مملکت نے ایکس 2 کو ہاتھ پیچھے کرتے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے میز پر لگا وہ بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی دروازہ کھلا اور پریزیڈنٹ سیکیورٹی پولیس کے 4 آفیسرز ہاتھوں میں ٹامی گنیں لیے اندر داخل ہوئے۔ مسٹر ایکس 2 کو گرفتار کر لو، صدر مملکت نے ایکس 2 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو خاموش کھڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ آفیسر ایکس 2 کے قریب آ کر رک گئے۔ اس سے آگے کچھ کرنے کی ان میں جرأت نہیں تھی، کیونکہ ایکس 2 کے کارناموں نے تمام محکموں میں اسے ہیرو بنا رکھا تھا، اور پھر ہیرو شپ کے ساتھ ساتھ اس کی ہمہ گیر شخصیت سے وہ خوفزدہ بھی رہتے تھے۔ رک کیوں گئے؟ آگے بڑھو اور انہیں گرفتار کر کے لے جاؤ، یہ میرا حکم ہے، صدر مملکت نے پولیس افسروں کو رکتے دیکھ کر ڈانٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ آفیسر آگے بڑھتے، ایکس 2 نے جواب دیا، جناب صدر صاحب، آپ ذرا صبر و تحمل سے کام لیں۔ ایک ملک کے صدر کو ٹھنڈے دماغ کا آدمی ہونا چاہیے۔ اس طرح چیخنا چلانا اور جذباتی ہونا ایک صدر کے شایان شان نہیں۔ اب تک میں اس لیے خاموش تھا
کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ باقی ممبرز کے سامنے میں کوئی بات کروں، لیکن آپ نے جذباتیت کی انتہا کر دی ہے، اس لیے میں آپ کو صرف اتنا یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کو شاید یاد نہیں رہا کہ آپ مجھے گرفتار کرانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ سپریم کورٹ اور مرکزی اسمبلی نے آپ کے اختیارات میرے متعلق بے حد محدود کر دیے ہیں۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، ایکسٹو نے انتہائی کرخت لہجے میں جواب دیا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ آن ڈیوٹی تھے، اب آپ استعفے دے چکے ہیں اور میں اس استعفیٰ کو منظور کر چکا ہوں، اس لیے اب آپ کی وہ حیثیت نہیں رہی۔ صدر مملکت جھلا گئے۔ میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں آپ کو یہ بھی بتلا دیتا کہ میرے استعفے پر منظوری آپ کے اختیار سے باہر ہے، آپ نہ اسے منظور کر سکتے ہیں نہ مسترد۔ ایکسٹو نے کہا، آپ لوگ باہر جائیں۔ صدر کو شاید ایکسٹو کے سپریم کورٹ اور مرکزی اسمبلی کی طرف سے دیے گئے وسیع اختیارات یاد آ گئے تھے، اس لیے وہ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس لیے انہوں نے پولیس افسروں کو باہر جانے کا حکم دے دیا اور وہ خاموشی سے باہر چلے گئے۔ آپ کو سر رحمان کی کس بات پر شک ہوا تھا؟ صدر مملکت نے نرم لہجے میں پوچھا۔ مجھے اب بھی یقین ہے کہ سر رحمان کے پاس ڈکٹا فون ہے جو ہماری اس میٹنگ کی تمام باتیں نشر کر رہا ہے، ایکسٹو نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام ممبرز اس خوفناک انکشاف سے اچھل پڑے۔ یہ بکواس ہے، آپ مجھے خواہ مخواہ ذلیل کرنے پر اتر آئے ہیں، سر رحمان نے غصے سے چیخ کر کہا، اور دوسرے لمحے ایکسٹو کی نظر ان کی گردن کی پشت پر بالوں کے نیچے پڑ گئی۔ وہاں ایک مخصوص سا ابھار تھا اور ایکسٹو کے ذہن میں ایک کوندہ سا لپک گیا۔ وہ سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ اگر میں ثابت کر دوں تو، ایکسٹو نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے اچانک اپنی جیب سے چاقو نکالا اور پھر دوسرے لمحے وہ سر رحمان کی جلد کو چیر چکا تھا۔ جلد پھٹتے ہی اس میں سے ایک بالکل چپٹی مگر انتہائی چھوٹی سی پتی باہر نکل آئی، جو جلد کے اندر رکھ کر اوپر سے جلد کو سی دیا گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بالوں کی وجہ سے جلد پر لگے ہوئے ٹانکے نظر آ رہے تھے۔ یہ پتی نکلتے دیکھ کر سب حیرت زدہ رہ گئے۔ سر رحمان بھی ہکا بکا رہ گئے، ان کی آنکھیں حیرت کی زیادتی کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ کیا ہے؟ سر سلطان نے پوچھا۔ یہ جدید ترین ڈکٹا فون کا مائک فون جس کے ذریعے اس میٹنگ کی تمام کارروائی مجرم اپنے اڈے سے بیٹھے سن رہے ہیں، ایکسٹو نے اطمینان سے پر لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، تو کیا سر رحمان غداروں سے مل گئے ہیں؟ صدر مملکت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ سر رحمان کا چہرہ پریشانی، حیرت اور ندامت سے زرد ہو رہا تھا۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہیں بھری محفل میں جوتے مارے گئے ہوں۔ سر سلطان بھی حیرت کی شدت سے گنگ کھڑے تھے۔ نہیں جناب، سر رحمان کی وفاداری پر شک کرنا لفظ وفاداری کی توہین ہے۔ ان کی حب الوطنی شک و شبہ سے بالاتر ہے، ایکسٹو نے پروقار لہجے میں کہا۔ لیکن پھر یہ کیا ہے؟ صدر مملکت الجھ گئے۔ ایکسٹو کے اس جملے نے سر رحمان کی ڈھارس بندھا دی اور ان کے چہرے پر چھائی ہوئی زردی میں کچھ کمی واقع ہو گئی۔ میں تفصیل بتلاتا ہوں۔ ایکسٹو پروقار چال چلتا ہوا دوبارہ اپنی کرسی کے قریب آ کر رک گیا۔ جناب صدر، بات یہ ہے کہ سر رحمان کو مجرموں نے اغوا کر لیا۔ میں اسے اغوا ہی کہوں گا کیونکہ سر رحمان پر مصنوعی موت طاری کی گئی تھی اور بعد میں انہیں زندہ کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی بے خبری میں یہ جدید قسم کا ڈکٹا مائکرو فون ان کی گردن کی پشت پر جلد کے اندر سی دیا گیا تاکہ جب انہیں رہا کیا جائے تو ان کے ذریعے حکومت کی تمام سرگرمیاں ان کے علم میں رہیں۔ سر رحمان چونکہ ایسی پوسٹ پر ہیں کہ ہر میٹنگ میں ان کی موجودگی نہایت ضروری ہوتی ہے، اس لیے ان کی نظر میں سر رحمان پر پڑی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے مبہم سی اطلاع مل گئی کہ سر رحمان کے ساتھ انہوں نے کوئی چکر کھیلا ہے۔ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے باقاعدہ جلد چیر کر مائک اندر رکھا ہوگا، چنانچہ میں نے رسک اٹھایا اور خدا کا شکر ہے کہ میں کامیاب رہا۔ دراصل میں اسی لیے اپنا منصوبہ یہاں پیش نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے جذبات اور ضد سے کام لیا اور مجھے مجبوراً استعفیٰ دینا پڑا۔ ایکسٹو نے باقاعدہ ایک تقریر کر دی اور صدر مملکت کے چہرے پر ندامت امڈ پڑی۔ مجھے افسوس ہے مسٹر ایکسٹو، میں جذبات میں آ گیا تھا۔ دراصل حالات نے میرے ذہن پر ایسا اثر کیا ہے کہ میں نروس ہو گیا ہوں۔ صدر مملکت نے اپنی ندامت کا اظہار کر دیا۔ صدر مملکت جب یہ بات کر رہے تھے تو ایکسٹو نے ایک چھوٹی سی چٹ پر جلدی سے چند جملے لکھے اور صدر صاحب کے سامنے رکھتے ہوئے بولا، معاف کیجیے صدر صاحب، میں استعفیٰ دے چکا ہوں، اس لیے آج سے میری ہر قسم کی ذمہ داری ختم۔ آپ جانیں اور
مجھے اجازت دیجیے۔ ایکس2 کا لہجہ کافی سے زیادہ سخت تھا، لیکن میں نظامت کا اظہار کر چکا ہوں اور آج کل حالات بڑے نازک ہیں، اس لیے آپ کا استعفیٰ مسترد کیا جاتا ہے۔ معاف کیجیے، ایک بار فیصلہ کر کے بدلنا میرا اصول نہیں ہے۔ اچھا، اب اجازت، ایکس2 نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کانفرنس روم سے باہر نکل گیا۔ صدر مملکت کے علاوہ باقی تمام ممبر ہانگ کانگ کی طرح منہ پھاڑے ایکس2 کو باہر جاتے ہوئے دیکھتے رہ گئے۔ جاری ہے۔